बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाले अफवाज पाकिस्तान की, बात होगी इंटीरियर मिनिस्ट्री में बैठे वजीर दाखिला शेख रशीद के बड़े दबंग ऐलान की, बात होगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं। बिलखुसूस अगर बात करूं दफ्तर खारजा के हवाले से हर सतह के ऊपर पाकिस्तान की जो कामयाबी है वो तेज़ी से जारी है, और ऐसे में दुश्मन अनासिर उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दुश्मन, जिसे वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी साजिश से पाकिस्तान की जो तरक्की है इसको किसी तरह नाकाम किया जाए, इसको नुकसानात पहुँचाया जाए। और साथ बात करें शाह महमूद कुरैशी साहब की, जिन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर अफगानिस्तान को दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो अपने काम से काम रखें और पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है इसे फिलफौर रोके, क्योंकि सलामती कौंसिल में जिस तरह भारत ने सदर होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से भी पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया और इसके मौक़िफ़ नहीं सुनाया गया, और ठीक उसी तरह वहाँ पे मौजूद अफगान कारकुन ने जो वहाँ मौजूद था उसने जिस तरह पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं उसकी भी शदीद अल्फाज में पाकिस्तान ने मज़म्मत की है। आज के प्रोग्राम में इस सब हवाले से बात होगी, क्योंकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो एक रियासती दहशतगर्दी जारी है और तकरीबन 1 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है, और ये देख रहे हैं कि 670 दिन से ज़ायद का अरसा मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो मजलूम कश्मीरी हैं उन्हें कैद रखा गया है। और ऐसे में बात की जाए सुपर पावर अमेरिका, जो कि एक नाम नहाद सुपर पावर है, जो कि भारत की गोद में जाके बैठा हुआ है, उसने खामोशी इख्तियार की, दुनिया ने खामोशी इख्तियार की। इमरान खान साहब ने कश्मीर का सफ़ीर बनने के बावजूद जहाँ जहाँ आवाज़ उठानी थी उठाई, और अब तक आवाज़ उठाई जा रही है। और ऐसे में भारत से दुश्मन की जानिब से एक ऐसा बयान दाखिल जाना कि जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सरहदों से किसी दहशतगर्द के दाखिल होने का इल्ज़ाम लगाना, ये इनके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि ऐसे इल्ज़ाम बार भारत लगाता रहा है। भारत पे टेलीविजन पर बैठे हुए वो तमाम तज्ज़ियाकार, वो चले हुए रिटायर्ड कारतूस जर्नैल, मेजर और कर्नैल और न जाने कौन कौन जो इनके तमाम नैलों में शामिल हैं, अफवाजे भारत के, जिनकी अफवाह जो है वो सरहदों पर बैठकर दाल और रोटी की तस्वीर भेज कर रोती है, वो अपने मुल्क की हिफाजत तो नहीं कर पा रहे। और उनके वही कौवे जब पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होते हैं तो पाकिस्तान के शाहीन उनके पर नोच कर उन्हें ज़मीन में मार गिराते हैं, और फिर हम एक कप प्याली चाय आपको पिलाकर इज़्ज़त के साथ रवाना करते हैं वियना कन्वेंशन का ख्याल करते हुए। लेकिन क्योंकि भारत अपनी हरदर्मियों से इल्ज़ामात से बाज नहीं आ रहा और मुस्तकिल तौर पर इल्ज़ाम लगाता जा रहा है, इन इल्ज़ामात की तरदीद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह तौर पर की, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर उंगली और हर आंख को निकाल दिया जाएगा। इन सब पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, और बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और FIA के हवाले से कि जिस तरह कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो करप्शन हो रही है, जो जाली और बदउनवानियाँ करके जो बोगस और जाली प्लॉट बना के मुतवसत तबके के सरमायाकारों को लूटा जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो विजन है कि करप्शन से पाक पाकिस्तान और जो बदनमान अफसरान के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों से मुताल्लिक FIA की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं और बड़े अहम इंकशाफात और बड़ा अहम रोड मैप तैयार किया गया है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। इस वक्त हम बात करेंगे कश्मीर के इशू पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड जनाब असद साहब। आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। जी कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कर्नल साहब, इंट्रो तो आपने सुन ही लिया, ज़ाहिर है हम प्रोग्राम कर रहे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में, जहां भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है और तकरीबन 670 से दिन से ज़ायद का वक्त ऊपर गुजर चुका है, 1 साल मुकम्मल हो चुका है। लेकिन भारत में जो लॉकडाउन लगाया गया, जो आर्टिकल 370 की खिलाफ वर्जी की गई, उसे मुअत्तल किया गया, 35A का खात्मा किया गया, और वहाँ पे मजलूम कश्मीरियों को बंद किया गया, यानी जुल्म भी हम पर, और हम पे ही इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द दाखिल किए जा रहे हैं। क्या कहिएगा, भारत इतना परेशान है कि अपने चले हुए कारतूस टीवी में बिठाकर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पिछले 2 सालों से जो इलीगल इंडियन ऑक्यूपेशन है जम्मू एंड कश्मीर का, और जिस तरीके से वहाँ पर आपने स्टेट टेररिज्म देखा और स्पेशली इस वादी को आपने एक ओपन जेल के अंदर कन्वर्ट होते हुए देखा, जिस तरह के जुल्म जबर तशद्दुद हर चीज किया गया, जिस तरीके से नौजवानों को गायब कर दिया गया,
اور وہ جو ہندتوا کو یہاں پر لے کر آنے کی کوشش کی گئی، جو ہندو کے جو نریندر مودی کے جو فاشسٹ نظریات ہیں ان کو یہاں پر لے کر نہ صرف یہ کہ آیا گیا بلکہ اب اس کو وہ صحیح معنوں میں مسلط کر رہے ہیں۔ سینکڑوں کنال زمین جو ہے وہ تو صرف مندروں کے لیے وقف کر رہے ہیں، 17,000 کنال کی زمین جو ہے وہ ہندو پنڈتوں کے لیے رکھی ہے، سینک کالونیز یہ بیسیکلی بنا رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک مکمل کمفرٹ کے ساتھ ہر وہ کام کرتے جا رہے ہیں جو کہ ایکچولی ان کے منصوبے کے اندر ایک لحاظ سے آتا ہے۔ جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی آپ بات کرتے ہیں، آپ یونائٹڈ نیشن کو لے لیجیے، امریکہ کو لیں، یورپین یونین کو لے لیجیے، اچھا پھر آپ یو کے کی طرف چلے جائیں، آپ او آئی سی کی طرف چلے جائیں، ایس سی او کی طرف آپ آ جائیں، کوئی اور بھی ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ ارسپیکٹو چھوڑیے، آپ مسلمانوں کی بات ہم نہیں کرتے، ہم کشمیریوں کی بات بھی نہ کریں، ایک انسانیت کے اوپر جس طریقے سے وہاں پر ظلم و جبر اور تشدد ہو رہا ہے، نریندر مودی اور اس کی جو شیطانی ٹائکا ہے اس کی احکامات کے تحت ان کی آنکھوں کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور کون کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی بہت بڑی آرگنائز آرمی ہیں۔ یہ وہ آرمی ہے جو کہ نہتے کشمیریوں کو گھروں سے نکال کے ان کے گھروں کو جلا دیتی ہے، ان کو روڈ پہ لے کر آ جاتی ہے، ان کی بچیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کے نوجوان بچوں کو غائب کر دیتے ہیں، اور ایسے ایسے قوانین ہیں کہ 2 سال تک اگر کسی کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے تو دے آر ناٹ سپوز کہ ان کو سامنے لے کر آئے ہیں کورٹ کے بھی کسی طرح کا بھی۔ یہ وہ جس کو کہتے ہیں کوئی ایک اندھیر نگری وہاں پر بچا رکھی ہے بیسیکلی ہندوتوا نے، اور جو مودی کے فاشسٹ نظریات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری باتوں کو ہمیں ایک لحاظ سے 2 سال سے اوپر عرصہ گزر چکا ہے ثاقب صاحب۔ اب میرا خیال ہے حکومت کو اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ ہاں ان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ یہ صرف اگر ہم یہ کہیں کہ تقریروں سے کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اچھا جی ہم نے وہاں کیس اٹھا دیا، یہاں کیس اٹھا دیا، دیر از نتھنگ آف دیٹ کائنڈ، ہمیں اس سے آگے جانا ہے، اس سے آگے بڑھ کے جانا ہے، اور اس کے اندر چاہے پوری قوم کو آپ نے ایک لحاظ سے موبلائز کرنا ہے، پوری دنیا کو اگر آپ کو الٹیمیٹم دینے کی ضرورت ہے، کائنڈلی ڈو دیٹ، ڈونٹ ہیزیٹیٹ۔ اور اگر اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے نا، کہ آپ جو کشمیری لیڈرشپ ہے اس کو بھی ایکچولی آپ لیں کانفیڈنس کے اندر، ان کی بھی ریسپانسبلٹی تو سائن کریں، آپ نے یہاں جانا ہے، آپ نے یہاں جانا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ تکلیف ہو رہی ہے، ساری کی ساری یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے دنیا کے مختلف جگہوں پہ جا کے۔ اور آپ کا جو فارن آفس ہے، آپ کی جو فارن منسٹری ہے، آپ کے جتنے بھی ایمبیسڈرز اور ہائی کمشنرز ہیں، ان کو ایک نئے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی آرٹیکولیٹڈ طریقے سے، بہت ہی آرگنائز طریقے سے ایک ایسا نیریٹو دینا ہے، نیریٹو آف کشمیر آن انڈیا، اور اس کے پیچھے پاکستان ہے تو اس کو کیا ہونا چاہیے، کیا پرومسز تھے یونائٹڈ نیشن کے، کیا پرومسز تھے سیکیورٹی کونسل کے، کون سی قرارداد تھی، اس کا نمبر کیا تھا، اس کے اندر کیا تھا، کشمیریوں کو کس طریقے سے حق استصواب رائے ملنا چاہیے، کیسے انہوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جی وہ کس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ریفرینڈم کی بات بھی ہوئی ہے، بیچ میں ریفرینڈم بھی ہم نے سنا ہے، پھر قرارداد کی آپ نے بات کی، اسلام کونسل کی آپ نے بات کی ہے۔ میرا سوال یہاں پہ ایک بات پھر یہی ہے اسد صاحب، کیونکہ آپ فوج کا حصہ رہے ہیں اور فوج کا حصہ ہیں بھی، کیونکہ ہم یہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سپاہی ہیں وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوتی ہیں، فوج پاکستان سرحدوں پر 24 گھنٹے دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں، اب ایسے میں ہم پر یہ الزام لگانا بھارت، کیونکہ پوری دنیا میں نریندر مودی کو پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، دفتر خارجہ کی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی، اس نے اسے بالکل برہنہ کر دیا نریندر مودی کو، اور ہر جگہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو فاشزم کی بات کی جاتی ہے اور جس طرح اس کی ہندو توا پالیسیز کی بات کی جاتی ہیں، ان سب کے سامنے اگر انڈیا کے پاس کچھ ہے، بھارت کے پاس کچھ ہے، نریندر مودی کے پاس کچھ ہے، تو وہ صرف افغانستان کی سرحد کو استعمال کرنا، پاکستان میں بلوچستان کو استعمال کرنا، وہاں پہ موجود جو بلوچ ہیں انہیں گمراہ کرنا، یا پھر اب جو اس طرح کے الزامات بار بار وہ لگاتا ہے، گویا کہ آج تک کوئی بھی اس نے جتنے بھی ہم نے شواہد مانگے ہیں کوئی بھی شواہد دینے میں ناکام رہا، اور ایسے میں ایک ایسا الزام لگانا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں دہشت گردوں کی انٹری، آپ کیا کہیے گا کہ کیا نریندر مودی آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے کہ وہ کیا جواب دے دنیا کو اب؟ بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے، آپ نے ٹھیک حقائق کو بھی بیان کیا ہے،
اگر دیکھیں کہ انہوں نے اتنا ایلیبوریٹ، اتنا کمپلیٹ سسٹم وہاں پر ایل او سی کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس طرح کے انہوں نے انتظامات کیے ہیں کہ ایک عام انسان کو تو چھوڑیں، ایک پرندہ بھی وہاں پر حقیقتاً نہیں جا سکتا. اور یہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ مکار لوگ ہیں، یہ دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، بیسیکلی جھوٹ بولتے ہیں، یہ فیک نیوز کے پروردہ ہیں. ان کا پورا ملک، ان کا پورا میڈیا بیسیکلی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک آرٹیفیشل زندگی گزار رہے ہیں، یہ جھوٹ پہ زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ جھوٹ کے ساتھ ہی انڈین گورنمنٹ چلی ہے. حقیقت میں آپ کو یہ بتاؤں، اور بالکل آپ کا ٹھیک ہے بھئی، اگر ان کے اکاؤنٹ پر ایکچولی ہے کیا، انڈیا از بیسیکلی a rogue state, a rogue army is led by basically، آپ بپن راوت کی بات کرتے ہیں یا جنرل نروانے کی بات کریں، بٹ پریکٹیکلی ٹاکنگ یہ کسی صورت کے اندر یہ ایسا ملک ہے کہ اس نے پورے ریجن کو ایکچولی پرابلم کے اندر رکھا ہے. اس کے تمام پڑوسی ممالک کو جس طریقے سے دیکھیں آپ، سری لنکا، بھوٹان، نیپال کی بات کریں، بنگلہ دیش کی بات کریں، پاکستان کی بات تو رہنے دیجیے نا، کس طریقے سے اس تمام ممالک کے اندر مداخلت کی، ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی، ان کے بازو مروڑے اور کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے اس کے تابع دار یا فرما بردار بن جائے. ان کو یہ زوم ہو گیا ہے کہ کیونکہ آبادی بہت بڑی ہے، دنیا آتی ہے کیونکہ وہ منڈی کے طور پہ لیتے ہیں انڈیا کو، اپنا مال بیچنا ہے، چاہے وہ ڈیفینس کا ہو چاہے دوسرا ہو، تو وہ نریندر مودی کو آگے بھی کرتے ہیں. تو یہ کچھ خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ ان کے اندر بڑی ویژن ہے اور یہ دنیا کو ایک لحاظ سے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں یا رول کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی رانگ، ایبسلیوٹلی نان سینس اور پارٹ آف انڈیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ اس طریقے کی دہشت گردی پچھلے 20 سالوں میں انہوں نے پاکستان کے اندر کی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا، افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں ایک ملک کا پرائم منسٹر، انڈین کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ببانگ ڈول کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم تو بلوچستان کے اندر جائیں گے، ہم تو وہاں مداخلت کریں گے، بلوچستان کے اندر مداخلت کریں گے اور پاکستان کو خاکہ بدن کے، نہیں ہم تو اس کو جو ہے وہ ٹکڑے کر دیں گے. یعنی کون کہہ رہا ہے؟ انڈین پرائم منسٹر، اور ساتھ اس کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہہ رہا ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے ایک دہشت گرد ریاست ہونے کی؟ یہ اس طرح کے کلیم، اس طرح کی باتیں کبھی آپ کو پاکستان کی طرف سے اس طرح کی جو اوور آل سلوگن تو کبھی نظر نہیں آئے. آپ کی پوری لیڈرشپ کیا وہ بات کر لیں، ملٹری لیڈرشپ کو تو ایک سائڈ پہ کر دیں، کسی طرح کا کوئی کلیم میں نہیں آیا. آپ یقین مانیں پاکستان نے جو بھی انتظامات کیے، اگر آپ دیکھا جائے 20 سالوں کے اندر انڈیا نے کوئی حربہ چھوڑا نہیں. یس انہوں نے ہمیں بلیڈ کیا، بہت نقصان پہنچایا دہشت گردی کے ذریعے. اور آپ امیجن کریں ان کا نیریٹو دیکھیں کہ جو انہوں نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا، یعنی ہمارے لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، اس دنیا سے جا رہے ہیں، جہاں بھگ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ نہیں پاکستان جو ہے وہ ایپک سینٹر ہے دہشت گردی کا. ویئر ایز پریکٹیکلی ٹاکنگ اٹ از دی انڈیا جو کہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، جو کہ پڑوسی ممالک کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے. اور سب سے بڑا دہشت گرد جو ہے وہ انڈیا ہے، جس نے پاکستان کے اندر جس طریقے سے دہشت گردی کو ہوا دی، علیحدگی پسندوں کی جو تحریکیں ہیں ایک لحاظ سے ان کو سپورٹ کیا. اور میں یہ کہوں گا کہ اب ہمیں there is no need further wait کرنے کی. ہم بہت لاشیں فرینکلی اسپیکنگ ہم اٹھا چکے ہیں. آپ ساکر صاحب اگر آپ یہ دیکھیں تو جی اصل جیسے آپ نے خود بڑی زبردست طور پہ بھارت کا جو مکرو چہرہ ہے، جو نریندر مودی کا مکرو چہرہ ہے، اسے آپ نے دنیا کے سامنے ایک بار پھر واضح طور پر سامنے لائے ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑے واضح طور پر افغانستان کو دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان سے تعمیراتی بیس پر جو ہے وہ بات کی جائے. کیونکہ جس طرح افغان سفیر کی بیٹی کے معاملے کی جب بات کی جاتی ہے اور پاکستان نے واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا، تحقیقات مکمل کی ہیں کہ کسی طور پر بھی افغان سفیر کی بیٹی کو اغوا کرنے کا جو ڈرامہ جو رچایا گیا تھا اس میں حقیقت شامل نہیں ہے. تحقیقات میں ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، اور اسی لیے افغانستان کے جو سفیر ہیں، جو ارکان ہیں، انہیں وہاں تک رسائی بھی دی گئی کہ آپ آئیں اور دیکھیں تمام چیزوں کو. تو ایسے میں افغانستان بھارت کی زبان بول رہا ہے، اور وہی ہم نے سلامتی کونسل میں دیکھا کہ بڑی افغانستان کی جانب سے بڑی آوازیں نکالی گئی ہیں، پاکستان پر الزامات لگائے گئے ہیں. تو افغانستان کیا وہ پاکستان کی تمام دوستی کو بار بار بھول جاتا ہے؟ اسے بالکل یاد نہیں ہے پاکستان کی قربانیاں؟ اور اس وقت بھی جبکہ امریکی افواج کا انخلا افغانستان سے جاری ہے، پاکستان کا بڑا اہم رول ہے اس میں. بہت امپورٹنٹ رول ہے. دیکھیے اگر ہم افغان حکومت کی بات کریں تو دس از اے پپٹ رجیم جس کو ری انسٹیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جمہوریت کا لیبل چپکا دیا گیا کہ جی الیکشن ہوئے تھے
آپ یہ دیکھیں نا الیکشن کے اندر جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا اس کو اتنے بڑی آبادی کا ملک ہے صرف 10 لاکھ ووٹ ملے ہیں. تو دس از اے پپٹ رجیم وچ از ورکنگ ایکچولی ان کنائمنٹس ود انڈیا, اور ان کی جو سیکورٹی ایجنسی ہے NDS اور ساتھ جو را ہے یہ دونوں مل کے کام کر رہے ہیں. اینڈ پریکٹیکلی ٹاکنگ پاکستان نے تو اپنے آپ کو, ہاں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو تعمیری کردار پاکستان نے ادا کرنا تھا, جو طالبان کو ریکویسٹ کر کے ان کو ساتھ جیسا بھی ہے ان کو لے کر آئے ایک لحاظ سے مذاکرات کی میز کے اوپر, اور دیٹ از دا ریزن کہ امریکہ نے اپنے آپ کو یہاں سے وے آؤٹ دیا. آپ صرف دیکھیں تو صحیح, یہ جو افغان حکومت ہے یہ بالکل نمائندہ حکومت نہیں ہے تمام افغانوں کی, یہ تو بالکل سب کو کلیئر ہونا چاہیے. یہ وہ چند لوگوں کا ٹولہ ہے جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک لحاظ سے بیچ دیا, اور وہ ان کے مفادات کے اوپر کیونکہ اب ضرب لگنے جا رہی ہے. آپ طالبان کو آگے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ان کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, لوگ ان کے ساتھ ایک لحاظ سے مل رہے ہیں. بٹ واٹ وی سے حکومت پاکستان کا موقف اس کے اوپر ایبسلیوٹلی کلیئر ہے کہ یہ ان کا آپس کا اندرونی معاملہ ہے, اور میرا خیال ہے طالبان کو بھی اور پھر ساتھ ہی اشرف غنی کو ان سب کو بیٹھنا چاہیے, اور کسی صورت کے اندر بھی خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ خون خرابہ بڑھتا ہے تو نقصان کس کا ہے؟ اگین ہمارے افغان بہن بھائیوں کا ہے. دیکھیں پاکستان کا تو یہ سمجھ لیں کہ آلموسٹ 41-42 سال ہو گئے ہیں جس طریقے سے افغان عوام کے ساتھ پاکستان کھڑا ہوا, یعنی ایک سے جائی جہاں پر 40 لاکھ سے زیادہ افغان پناہ گزین پاکستان کے اندر موجود تھے, اور آج بھی اس وقت جب ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تو 30 لاکھ افغان جو ہمارے بھائی بہن ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. نو ایسے کہ آپ مجھے بتائیے نا کیا ان کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ اپنے ملک میں واپس جائیں, اپنے شہر میں اپنے گاؤں کے اندر واپس جائیں, ایک نارمل زندگی گزاریں, اپنا گھر ان کا ہو, سارا کچھ ہو, اور یہاں وہ پناہ گزین کیمپوں کے اندر ایک لحاظ سے پڑے ہوئے ہیں. سو واٹ وی سے یہ افغان حکومت کو بڑا سیریسلی سوچنا ہے, طالبان کو بھی ڈیفینیٹلی. طالبان کی بہت بڑی جدوجہد ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ اسٹل آئی بلیو کہ ہاں یہ بالکل کسی طرح کا فردر خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ خون خرابہ تو سوٹ کرتا ہے نا امریکہ کو, سوٹ کرتا ہے. دیکھیں نا امریکہ وہاں سے نکل گیا, اب اگین اسی طریقے سے B-52 اس کے جو بمبرز ہیں وہ آ کے بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں. ڈیمیج کس کا ہو رہا ہے؟ افغان عوام کا ہو رہا ہے. ڈیمیج کس کا ہو رہا ہے؟ ان کی پراپرٹیز کا, ان کی جائیدادوں کا, اور ان کے شہروں کا ہو رہا ہے. ان کی فیسلٹیز کا ہو رہا ہے. روڈ نیٹ ورک ایک لحاظ سے ان کے خراب ہو رہے ہیں. اور مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے, کافی دن پہلے آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی جب یہ تب تک امریکن فوج کے نکلنے کا نہیں تھا, تو میں نے کہا تھا کہ جی ان کو یہاں پر ایک بہتر سسٹم چھوڑنا چاہیے, ایک بہتر ورکنگ پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کرنی چاہیے, اور اسی کے ساتھ کیونکہ انہوں نے افغانستان کو تباہ و برباد کیا, ایک پورے پلان کے ساتھ ان کو افغانستان کی تعمیر و ترقی کا ایک مربوط منصوبہ دینا چاہیے, جس کے اندر یہ ویسٹرن کنٹریز اور امریکہ دے آر دی ون جو سارے اس بل کو فٹ کرنا چاہیے, اور افغانستان کو اسی حالت میں چھوڑنا چاہیے جو 2001 کے اندر تھا. پریکٹیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے افغانستان کو واقعی تباہ و برباد کر دیا, افغان عوام کی زندگی ان لوگوں نے جیرن کر دی. اٹ از بیسیکلی اشرف غنی, یا پھر آپ ویسٹرن ورلڈ اور نیٹو یا امریکہ کی آپ بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کی میزریز کو ختم ہونا چاہیے. ثاقب صاحب ٹھیک ہے, میں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں وہ اب ہم دنیا اسے سراہ رہی ہے. اگر دفتر خارجہ کی پالیسیز دیکھیں, بالخصوص وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اگر پالیسی کو دیکھا جائے, پاکستان جو پہلے خسارے میں تھا وہ ماشاءاللہ ترقی کی طرف جانا شروع ہو گیا, خسارہ کم ہوا ہے, اور کرپشن کے خلاف جو تحقیقات جاری ہیں بہرحال وہ اب تک جاری ہیں. لیکن اگر امن و امان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان میں جس طرح دہشت گردی کے خاتمے میں افواج پاکستان کا بڑا اہم کردار رہا ہے, ہمارے ان فوجیوں کا, ہمارے ان سپاہیوں کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی جو ہمیں نہ چاہتی ہوئی جنگ میں ڈال کر کے پاکستان کی جو افواج ہے اس نے محفوظ رکھا پاکستان کو دشمن کی جنگ کے خلاف. یہ سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا کیونکہ افغان مہاجرین کی آپ نے بات کی, افغانستان کی آپ نے بات کی ہے, اب کیونکہ بڑے لیول پر کام ہو رہا ہے اور سینٹ کے اندر ایک آواز اٹھائی گئی کہ جو جعلی شناختی کارڈ کا اجرا کیا گیا اور بہت سے ایسے افغانی یہاں موجود ہیں جنہیں پاکستانی شناختی کارڈ ایشو کیے گئے, اب اس پر ایکشن ہوا, تقریباً 47 کے قریب نادرا کے افسران کو معطل کیا گیا ہے. تو پاکستان نے تو بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے ان تمام معاملات میں. کس طرح دیکھیں گے آپ انٹیریئر منسٹری کی, وزیر داخلہ کی کارکردگی کو؟ اٹس ویری انفارچونیٹ. اگر آپ کو یاد ہو پاکستانی میڈیا کے کچھ جو کوارٹر تھے وہ ہمیشہ یہ آواز اٹھاتے تھے کہ بھئی یہ جعلی شناختی کارڈ ایشو ہو رہے ہیں, اور اسپیشلی
اسپیشلی بلوچستان کے اندر اور ایون ایکس پاٹا کے اندر بھی اس کو امیڈیٹلی قابو کیا جانا چاہیے، اور اسپیشلی سندھ کے اندر بھی. ویری انفارچونیٹلی جو ہماری پچھلی دونوں حکومتیں تھیں بالکل انسین لوگوں نے ان کو رول کیا پچھلے 10 سال ہمیں، اور انہوں نے تمام اداروں کو ایکچولی تباہ و برباد کیا، انکلوڈنگ نادرا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نادرا کے 47 لوگ ہیں جن کو معطل کیا گیا ہے، ان کو معطل کچھ بھی لفظ نہیں ہے، ان کو ملازمتوں سے برخاست کریں، ان کو سمری ٹرائل کر کے ان کو 25 سال سے زیادہ ان کے جیل کے اندر ڈالیں. دے آر دی ون، آئی ڈونٹ یوز دی ورڈ ٹریٹرز، لیکن ہاں انہوں نے اپنے وطن کے خون کے ساتھ، مٹی کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پیسے کے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یس، ان کو 25 سال نہیں ساری زندگی کے لیے جیل کے اندر ڈالا جانا چاہیے. اور نابود سے کہ نادرا کا ایک پورا سسٹم ہے کہ پوری فیملی ٹری بنتی ہے، ہسٹری ساری کی ساری بنتی ہے، اور نارملی نادرا والے جو ہیں ان کے پاس ڈاٹا موجود ہے کہ جتنے بھی آئی ٹی کارڈ CNIC جو ہیں ایسے ایشو ہوئے ہیں، جعلی بنے ہیں، جن کا پیچھے کو لنک نہیں آتا، ان کو نہ صرف یہ کہ ختم ہونا چاہیے، ان کو کینسل کرنا چاہیے، اور ان کو ہر جگہ کے اوپر they should not be able to utilize پاکستانی CNIC اور نہ اپنے آپ کو پاکستانی کلیم کریں. سو مچ سو افغان مہاجر کیمپوں کے اندر ویری انفارچونیٹلی وہاں پر لوگوں کی انگریز تھی، اور وہاں پر دہشت گرد بھی ایک لحاظ سے رہ رہے تھے. ڈیفینیٹلی آپ کس کو چیک کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دہشت گردوں تک بھی جو ہے یہ اس طرح کے آئی ٹی کارڈ پہنچے ہوئے ہیں. بڑا سیریس اور بڑی سخت اسکروٹنی کرنے کی ضرورت ہے، اور جس چیز کو اس طرح کے کارڈ ایشو ہوئے ہیں ان کارڈز کو کینسل کیا جائے اور ان کو پکڑا جائے، اور کسی صورت میں ان کی معافی نہیں ہونی چاہیے. دیٹ از ویری انفارچونیٹ پارٹ. میں سمجھتا ہوں ثاقب جس کا آپ نے تذکرہ کیا، یہ سارے کارڈ سر ویسے بلاک ہو چکے ہیں، اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے تھرو اس کو بلاک کیا گیا ہے، اور اس میں بڑا کردار رہا ہے جو اس وقت موجودہ چیئرمین ہیں طارق ملک صاحب، کیونکہ انہوں نے چارج سنبھالتے ہی بڑی تیزی سے ان چیزوں پر کام کیا ہے. اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ اب ان کارڈز مزید تقریباً 87 کے قریب جو ہے وہ افسران تھے، جس میں سے 47 کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، باقی کے قریب ہونی ہے ابھی. جی ایسا صاحب بالکل ٹھیک ہے. یہ اس کارروائی کو نہیں رکنا چاہیے، ان کو بالکل اس کارروائی کو کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ طارق ملک صاحب کے آنے سے نادرا کی جو کارکردگی ہے، جو انہوں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کہ لوگوں کو انہوں نے ایک لحاظ سے سروسز دینی ہے، ان کے اندر اور بہتری آنی چاہیے، ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے، اس کو ایزی کرنا چاہیے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ تمام لوپ ہولز جو ہیں وہ ان کو بالکل بلاکٹ میں لے کے جانا چاہیے. اور یہ جو صرف 47 آفیسرز تو نہیں ہوں گے نا، ان کے نیچے کے لوگ بھی کام کر رہے ہوں گے، جنہوں نے غلط احکامات پہ کام کیا، ان کو بھی ملازمتوں سے فارغ کرنا چاہیے. اور اس نادرا کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسینشل سروسز کے اندر لے کر آنا چاہیے، اور ان کے اوپر بیسیکلی وہ جو سمری لاز ہوتے ہیں جب تک آپ اس کے نیچے نہیں لے کر آئیں گے، بیکاز دس از دی موسٹ سینسٹیو ڈپارٹمنٹ. میں آپ کو یہ بتاؤں، یہاں کا ایک ڈیٹا بڑا ویلیو رکھتا ہے. اور اب تو اگر آپ کو یاد ہو، کہا جاتا تھا جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے تو ڈیٹا بھی کسی اور کمپنی کو کہا تھا جی کہ آپ مینٹین کریں اس نادرا کو. تو دیٹ از واٹ اٹ از. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ریکویسٹ ہوگی چیئرمین جو نادرا ہیں طارق ملک صاحب سے، ان ساری چیزوں کو بالکل ان کو چیک رکھنا چاہیے. اور جو بھی پروسیس چل رہا ہے انکوائری کا یا انویسٹیگیشن کا، اس کو نہ صرف ان کی کمپلیٹ ہونا چاہیے، بلکہ ان کے تمام کرداروں کو جو ہے وہ کیسے کردار تک پہنچانا، دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اور جو ایک عام پاکستانی ہے جو اس کو مشکلات اگر کسی طرح کی نادرا کے اندر آتی ہیں تو اس میں ان کو میرا خیال ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے کرنل ریٹائرڈ اسد صاحب. آپ دفاعی تجزیہ کار، اور آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی دمنگ طریقے کے ساتھ تمام تر تجزیے کیے، جس میں بھارت کا جو مکرو چہرہ تھا اسے بھی آپ نے ایک بار پھر دنیا کے سامنے لایا، اور آپ نے واضح طور پر بتایا کہ نریندر مودی کیونکہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ دنیا میں وہ پاکستان کا جو ایک خوبصورت چہرہ ہے، جو امن کا چہرہ ہے، اس کا سامنا کیسے کرے. کیونکہ الزامات تو 12 بار لگائے جا رہے ہیں، اور ہم نے 12 بار ڈوزیر بھی منگوائے اور کہا کہ ڈوزیر دیں، آپ چیزیں دیں، لیکن
جواب کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی حملے مقبوضہ کشمیر میں اس وقت جاری ہیں وہ خود RSS کی اپنی تیار کردہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں مظلوم کشمیریوں کے اوپر نہ صرف اٹیک کر رہی ہے، اپنے ہی افسران کو، اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی سپاہیوں کو، وہاں پہ RSS کا جو ایک کرتا دھرتا نریندر مودی ہے وہ خود وہاں وہ حملے کروا کر تمام تر الزامات پاکستان پر لگانے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ لیکن پاکستان کے جو بہادر افواج ہیں جو سرحد کے اس پار پوری طرف سے تمام سرحدوں کے محافظ ہیں اور پاکستان کی حفاظت شب و روز کر رہے ہیں، کسی بھی صورت میں نہ کوئی دہشت گرد پاکستان کی حدود میں داخل ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ نہ کوئی ایسی کارروائی کے لیے اس ملک سے باہر جا سکتا ہے۔ بارہ بار کوشش تو کی جاتی ہے افغانستان کی سرحدوں سے کہ کسی طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے اور پاکستان کے ارد گرد جو سرحدیں ہیں وہاں سے کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن تمام تر کوششیں ہماری افواج پاکستان کے جو بہادر سپوت ہیں وہ اسے ناکام کرتے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ہونے والی بدعنوانی، کرپشن اور جعلی بوگس پلاٹوں کی انکوائری کے حوالے سے کہ تحقیقات میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک، اور اب بات ہوگی پروگرام میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ہونے والی کرپشن کی، بات ہوگی جعلی اور بوگس الاٹمنٹ کی تحقیقات کے حوالے سے کہ CDA نے اب تک کیا کردار ادا کیا وفاقی تحقیقاتی ادارے نے جس میں یہ تمام تر کیسز لگے ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال سے FIA میں مستقل طور پر تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف طور پر مختلف ادوار میں آئے اور تبدیل ہوتے رہے، لیکن انکوائریز چلتی رہیں۔ انکوائریز رکوانے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کچھ پریشر ڈالے گئے، کہیں نہ کہیں سے کوشش کی گئی کہ ان انکوائریز کو سست روی کا شکار کیا جائے، اور ایسا ہوا بھی، اور واضح طور پر، کیونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ روزانہ کی بنیادوں پر میں جاتا ہوں اور میری ملاقاتیں ہوتی ہیں جو تحقیقاتی ادارے میں افسران ہیں، جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں افسران ہیں، ان سے بات ہوتی ہے، ان کے موقف سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ تحقیقات سے متعلق وہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ پروگرام میں شروعات کریں گے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ہونے والی ان انکوائری سے متعلق جو گزشتہ کئی سالوں سے FIA میں زیر التوا ہیں۔ ان میں سر فہرست جو سب سے بڑی انکوائری ٹھہری ہوئی ہے وہ سیکٹر I11 I12 کی ہے، جس میں کارجنڈم کے نام پر ایک گورکھ دھندا کیا گیا اور CDA کے سابق افسران اور موجودہ افسران نے مل کر نہ صرف CDA کو اربوں روپے کا چونا لگایا بلکہ متوسط طبقے کے لوگوں کو بھی لوٹا۔ اس میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں موجود کچھ بڑے ڈیلرز موجود ہیں جنہوں نے اپنی نام کو کیش کروانے کی کوشش کی اور اس کا فائدہ اٹھایا متوسط طبقے کے سرمایہ کاروں سے، کیونکہ کچھ ایسے پلاٹ الاٹ کیے گئے جن کے پیچھے یا تو زمین نہیں تھی، یا جن کے پیچھے پرمٹ کے معاملات تھے، یا پھر جن کے اوپر امبوز کے پرابلم تھے، جن کے پر جعلی امبوز لگائی گئی، یا پھر ان کے رجسٹرار اور AC بھی موجود نہیں تھے۔ ایسی بہت سے کیسز کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں زیر التوا ہیں۔ تقریباً 250 کے قریب کیسز آلریڈی لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت موجودہ کیسز جن کی میں بات کر رہا ہوں تقریباً 2 کیسز ہیں، اور 2 کیسز یہ شامل ہو جاتے ہیں 19 سے 20 پلاٹ کے لگ بھگ۔ اس میں سے کچھ پلاٹ ایسے ہیں جن پر ایک انکوائری لگی، اور پلاٹ 701 کی جو پلاٹ ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں سیکٹر I11-2 کا، اس کے اوپر ایک FIR ہوئی معذرت کے ساتھ 701، جس پر FIR ہوتی ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں FIA کے اندر، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے 2 نمبری کی گئی، اس میں بدعنوانی کی گئی، اس میں کرپشن کی گئی، اور پھر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا۔ اسکرین پر وہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چل بھی رہی ہیں، کیونکہ اس میں جو موجود افسران تھے ان کو کچھ کو گرفتار کیا گیا، کچھ ضمانت پر رہے اور کچھ اب بھی ضمانت پر ہیں، کچھ گرفتار ہو کے ضمانت لے کے باہر چلے گئے ہیں۔ لیکن FIA میں جو کنسرن سیکٹر I11 I12 کی جو انکوائریز ہے یہ گزشتہ کچھ عرصے سے زیر التوا ہے، اور آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہوئی ہے اور بڑے اعلیٰ افسران کی جانب سے یہ عندیہ دیا گیا ہے، کیونکہ تحقیقات کا دائرہ اب مزید وسیع کر دیا گیا ہے اور تحقیقات کو تیز کیا جا رہا ہے، کیونکہ FIA کے جو سابق انویسٹیگیشن آفیسر تھے جو تمام کیسز کو دیکھ رہے تھے ان کا تبادلہ ہو چکا ہے، اور اب ان کی جگہ نئے افسران آئے ہیں۔ ظاہر ہے کوشش تو کی جا رہی ہے کہ اس کیس کو تیز کیا جائے، لیکن اب کیونکہ اس کے اوپر جو دائرہ کار کو وسیع کیا گیا ہے، تحقیقات کے دائرہ کار کو بڑھایا گیا ہے اور ایک روڈ میپ تیار کیا گیا ہے، اور اس روڈ میپ کے ذریعے
نہ صرف سیکٹر I-11 I-12 کے کیسز کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا اور ایک ایک مقدمے کے اوپر FIR لانچ کی جائے گی تاکہ ملزمان کو کسی بھی طور پر ریلیز نہ مل سکے، کیونکہ ضمانتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ضمانتیں کروا لیتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر اسلام آباد زون وقار چوہان صاحب نے گزشتہ عرصے پہلے ہی جب میں نے اپنے پروگرام میں بھی اس بات کی وضاحت کی تھی تو انہوں نے واضح طور پہ بتایا تھا کہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ ہر مقدمے کی ایک الگ الگ FIR ہوگی اور اب اس پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سیکٹر D13 کی جو بوگس اور جعلی الاٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا تھا، اس پر ایکشن ہوا خبروں پر اور پھر FIA نے ایکشن لیا اور اس کے حوالے سے بھی تحقیقات کا دائرہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، کیونکہ اب جس طرح کے ملزمان اور جس طرح کوششیں وہ کرتے رہے تھے اب وہ کوئی بھی ان کا جو ایک طریقہ کار تھا وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ FIA بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے اور ڈیلی بیسس کے اوپر تحقیقات جاری ہیں۔ کچھ تحقیقات تو کچھ عرصے کے لیے روکا ضرور گیا تھا لیکن ایک بار پھر ان کو بڑھایا گیا ہے۔ ذوالفقار جنیجو جو کہ اس وقت لینڈ ڈپارٹمنٹ میں تعینات ہیں، انہیں گزشتہ سال سسپینڈ کیا گیا تھا اور سسپینڈ بھی انہی کیسز میں کیا تھا کہ جس میں اختیارات سے تجاوز کیا گیا تھا، اپنے اختیارات کی پاور کو، اور پھر اس کو استعمال کیا گیا تھا۔ FIA میں پیش ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر، تحقیقات جاری ہیں اور تفتیش جاری ہے، بیانات جو ہے وہ قلم بند ہو رہے ہیں، لیکن یہ بڑی افسوس کا کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں تو ہم سنتے ہیں کہ کچھ سیاستدان ہیں جو FIA میں پیش ہونے سے صاف انکار کر دیتے ہیں، جس میں اب ہم نے دیکھا ہے کہ سعید غنی صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ممبر ہیں، رکن قوسین اسمبلی ہیں، انہوں نے واضح طور پر FIA میں FIA اسلام آباد میں پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ وہ تو ایک سیاستدان ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، لیکن یہاں تو اسلام آباد کے کچھ ایسے ڈیلرز ہیں جو جعلی اور بوگس الاٹمنٹ میں شامل ہیں، انہوں نے بھی سیاستدانوں کے نقش و قدم پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ FIA سے سمبند ہوا عمر فاروق کو جو کہ ڈیلر ہے، باوجود اس کے عمر فاروق تاحال اب تک FIA تحقیقات کے لیے شامل تفتیش نہیں ہوا۔ آخر کیوں، کیا وجہ ہے؟ کون ہے عمر فاروق کے پیچھے؟ کون ہے اسلام آباد کے ان نام نہاد ڈیلرز کے پیچھے جن کی انکوائریز FIA میں لگی ہوئی ہے؟ اور FIA اگر انہیں سمبند کر رہا ہے تو وہ کیوں تحقیقات کے لیے نہیں آ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جو مزید لوگ شامل ہیں انہیں شامل تفتیش نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ دائرہ کار صرف لینڈ ڈائریکٹریٹ تک محدود رکھا جا رہا ہے یا پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ون ونڈو تک لے جایا گیا ہے؟ CDA کے ارد گرد اس دائرے کو مخصوص رکھنے کی کوشش تو کی جاتی ہے، لیکن اب اس بار جو روڈ میپ تیار کیا گیا ہے اس میں اسلام آباد کے وہ تمام ڈیلرز جو CDA اسران کے ساتھ مل کر یہ جعلی اور بوگس الاٹمنٹ کرواتے ہیں، جعلی اور بوگس فائلیں بناتے ہیں، اپنے گھروں میں بناتے ہیں، اپنے دفاتر میں بناتے ہیں، ان کو اب اس دائرہ کار میں لایا جا رہا ہے اور اس کا اندیا اعلیٰ افسران کی جانب سے دے دیا گیا ہے۔ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا جاتا ہے، دیکھیں گے کہ یہ تحقیقات کب اور کتنی جلدی منظر عام پر پہنچتی ہیں، اور جیسے اعلیٰ افسران کی جانب سے اس کی یقین دہانی کروائی گئی ہے اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے مسلسل کچھ لوگوں کو سمن کر کے بلایا جا رہا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ذوالفقار جنیجو کو 2 دفعہ سمن کیا گیا اور ذوالفقار جنیجو تحقیقات کے لیے آنا شروع ہو گئے ہیں، تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ اب کون اس میں ملوث ہے اور کون ملوث نہیں ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، تحقیقاتی رپورٹ بتائیں گے، لیکن ہم خبر کا پیچھا آخر تک کریں گے۔ مجھے یہاں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔